बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं करबला से कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हरम है हज़रत अब्बास अलमदार का, और ज़ाहिर है सब ज़ायरीन हमारे पास है। ये ज़िक्र करना इस तरह से कि कुर्बानी देना बड़ी आसान बात है जो कि हज़रत अब्बास अलमदार ने दी, ये कहना आसान है, लेकिन अगर रवायतों में देखें तो बहुत मुश्किल है ऐसा कि मौसम की सख्ती हो या कोई ऐसी सख्ती हो, भूख की सख्ती हो, तो लोग अपनी जानों का नजराना पेश करें। ये मैं बीच में जिक्र आपसे ज़रूर करूँगा कि ये कितना मुश्किल काम है। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं और कह देते हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार ने अपने बाजू कटवाए, एक बाजू कटवाया, फिर दूसरा बाजू कटवाया, फिर तीसरा बाजू आके सीने में लगा, और जब पानी की मश्क जो है वो ज़ाया हो गई तो आपने शहादत का दर्जा हासिल किया। आज हज़रत अब्बास की इस सारी शहादत पे और आपके उन मसाइब पे और उन किरदारों पे बात करते हैं जिसने हज़रत अब्बास अलमदार जैसी एक शख्सियत और हस्ती को जन्म दिया, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस मकाम तक पहुँचाया कि यहाँ शहादत मांगी जाए और यहाँ शहादत दी जाए, इसके दरमियान में कोई वक्फा ना हो। ये बात फिर सुनिए, यहाँ शहादत मांगी जाए और यहाँ शहादत दी जाए, इसके दरमियान कोई सोचने का वक्फा ना हो। ये बामुराद हस्ती इमाम अली का बेटा। ज़रा आज बात करते हैं अपने इंतहाई मोहतरम ज़हीरुल हसन भाई से कि वो इस मामले में अपनी राय क्या रखते हैं, तारीख क्या रखते हैं, और इस मातम में हम अपना हिस्सा, इस गम हुसैन में हम अपना हिस्सा किस तरह से डालते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज़ादारी जो है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शाह साहब ये फरमाइए कि ये जो आज़ादारी का ये अंदाज़ हमने देखा, ये कैसा है और ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो बिलाल भाई, अज़मल्लाहु अजूरना व अजूरकुम बेमसाइबिन अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ताज़ियत व तस्लियत है। और ये कि हर कोई अपने कल्चर और अपने मुल्क के रस्म व रवाज के हवाले से आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का एहतमाम करता है। ये जो लोग हैं ये तुर्क हैं अज़रबैजान से, ईरान के, और मैंने भी जब पहली मरतबा देखा था, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा दस्ता आता है इसी स्टाइल में, और वो बाकायदा फ़ौजी स्टाइल का दस्ता होता है, और बहुत यानी फ़ौजी बैंड के साथ जो है ना वो आता है, और एक अजीब आवाज़ होती है जो सीना चीर देती है। तो मैंने भी एक मरतबा ऐसे जो है ना किसी दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये दायरे में और इस तरह से बाकायदा जनाब एक शार स्लोगन जो है ना इनका। तो उसने कहा कि शब आशूर हबीब इब्न मज़ाहिर, जिनको ख़त लिख के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलाया था, उनको पता चला कि बीबियाँ परेशान हैं, लाइक शहज़ादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो है ना परेशान है। तो उसने अपने असहाब को इकट्ठा किया और अपने असहाब को इकट्ठा करके खैमे के करीब आए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और तलवारें निकाल कर कहा कि शहज़ादी आपसे वादा करते हैं कल हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहा हम जो है ना फर्जंदे ज़हरा हम अपना खून बहाएंगे, उसकी याद है, उसकी याद में कहा कि हम लोग रात को जो है ना वो चक्कर लगाते हैं इसी तरीके से जो है ना कि हबीब इब्न मज़ाहिर ने सिपा के साथ, असहाब के साथ नबी ज़ादियों को तसल्ली देने के लिए जो एक किस्म का मार्च किया था ना नंगी तलवारों के साथ, तो इनके हाथ में जो है ना छड़ियाँ होती हैं, और उसी तरीके से उसी की याद में जो है ना स्लोगन देते हैं कि हम हुसैन के साथ वफा करेंगे, हुसैन के साथ जो है कहते हैं लब्बैक या हुसैन, ये अपनी इस वफादारी का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है, बिल्कुल मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहादत लेना जितना मर्जी इश्क को बड़ा मुश्किल काम है, और मैं इस बारे में आपको हदीयतन अहादीस अर्ज़ करूँगा जो कि मुस्तनद अहादीस हैं और जंग खंदक से है। लेकिन ये कैसी कमाल शख्सियत है जिसने कहने में, शहादत मांगने में और शहादत देने में कोई वक्फा नहीं डाला, बल्कि इमाम से शहादत का मौका जो है वो मांगते रहे। लेकिन इस शहादत का मौका मांगने के लिए हमने हमेशा तारीख़ में पढ़ा है शाह साहब कि जो जहाद करने जाता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल भी करता है। हज़रत अब्बास का ये मुनफरिद किरदार है कि आप जहाद में तो गए लेकिन आपने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर देखना पड़ेगा
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام البنین فاطمہ کلابیہ. تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سوں کی خواہش تھیں اور انہوں نے اپنی خواہش پر مولا کائنات علی بن ابی طالب سے شادی کی. لیکن یہ وہ بی بی ہیں کہ جس کی خواہش مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کی تھی. اپنے بھائی سے کہہ کر جو ہے وہ رشتہ منگوایا تھا اور رشتہ بھیجا تھا اور خود کہا تھا, خواہش کی تھی مولا کائنات نے. اور دوسری بات کیا ہے کہ حضرت عباس, اب تصور کیجئے نا کہ انسان بیٹا کب مانگتا ہے, اگر نہ ہو یا خدا نہ خواستہ اگر بیٹا ہو وہ ٹھیک نہ ہو یا کچھ کبھی ہو تو بندہ کہتا ہے کہ اور. لیکن حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حسن و حسین جیسے بیٹے مکمل تھے, جنت کے سرداران ہیں, سید شباب اہل جنہ ہیں. اور یہاں پر مولا کائنات علی بن ابی طالب خواہش کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرے حسین کا کربلا میں یادگار ہو, مددگار ہو, جیسے کہ میں رسول اللہ کا تھا. اب حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت ایک طرف سے مولا کائنات علی بن ابی طالب اور دوسری طرف سے خود حضرت بی بی فاطمہ کلابیہ جن کو ام البنین کہا جاتا ہے. اب بچپن سے تربیت اس طرح سے کی گئی کہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا, عباس تجھے حسین کے لیے مانگا گیا ہے. کیا بات ہے, تم نے حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے قربانی دینی ہے. تو بچپن سے ایک یہ کانسیپٹ کہ میں کنیز زادہ ہوں اور دوسرا یہ کانسیپٹ کہ مجھے, اور یہ تصور ماں نے بھی تو دیا, ڈال دیا نا جی, وہ ایسا پختہ کر دیا کہ آخر لمحے تک جو ہے حضرت عباس علیہ السلام نے ثابت کیا کہ میں کنیز زادہ ہوں. اور دوسرا کیا تھا کہ وفا کرنی ہے. اچھا, اب وفا کے معاملے میں آ کر یہ آتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام طبیعتاً جن کو کہا جاتا ہے بائی نیچر واریر تھے, جنگجو تھے. اور ظاہر جس کی طبیعت میں جنگجو ہونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی طبیعت کے خلاف جانا, اور اسی لیے ان کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام اپنی اس طبیعت کے حوالے سے اور اپنے حق کو سمجھتے ہوئے جب اللہ رب العزت نے شجاعت دی ہے, بہادری دی ہے, جرأت دی ہے, جنگ کا تجربہ ہے, لڑ سکتے ہیں, قمر بنی ہاشم جو ہے اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, تو سارے ڈاٹس ملے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر کون سی چیز ہے کہ جو ان تمام کے خلاف ایک حکم کے طور پر آتی ہے اور سپرسیڈ کر جاتی ہے, اور وہ کیا ہے, اطاعت. کہ یہاں پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں عباس کے تیور کو, خط کھینچ دیا, کہا کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ آئے. تو جب لکیر کھینچ دی تو مولا حسین علیہ السلام نے کیا کہا, عباس مجھے جنگ نہیں کرنا. اگر ہم نے جنگ کی نا تو میرا مقصد ختم ہو جائے گا, ہم تو دفاع میں تو لڑیں گے لیکن جنگ نہیں کرنی. اب جب حضرت عباس علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مولا و آقا کا حکم آ گیا ہے, تو وہ ساری کی ساری جو جبلت کے اندر, جو طبیعت کے اندر جو جرأت و بہادری اور تجربہ اور جس کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے اس کے خلاف چلے جاتے ہیں اور یہاں پر تلوار اپنے نیام میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ ایبسولوٹ سٹیج ہے, اور اسی لیے جب بھی ہم کسی امام کی یا کسی شخصیت کی زیارت پڑھتے ہیں وہ ان کا ایک تعارف نامہ ہوتا ہے, معرفی نامہ ہوتا ہے, انٹروڈکشن ہوتی ہے. زیارت ہوتی ہی تعارف ہے ہی تو اصل میں ہے ہی تعارف نا, کہ مطلب یہ کیا ہے, ان کی مجاہدت کیا ہے. تو یہاں پر جب حضرت عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین علیہم السلام. ایسے عبد صالح جو کہ مطیع محض پروردگار, مطیع محض رسول اللہ, مطیع محض امیر المومنین علی ابن ابی طالب, مطیع محض امام حسن اور امام حسین. اور یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی اطاعت اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کی اطاعت, وہاں پر بحیثیت باپ نہیں ہے فقط, یہاں پر بحیثیت بھائی نہیں ہے فقط, بلکہ زمانے کے امام کے طور پر. اسی لیے کہا گیا لامیر المؤمنین, وائلہ کہا جاتا لابی ہے کہ اپنے باپ کے مطیع تھے, نہیں کہا مولا کائنات علی ابن ابی طالب, یعنی جانتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام سر تسلیم خم کیا, امام حسن مجتبیٰ زمانے کے امام سر تسلیم خم کیا, امام حسین سید الشہداء زمانے کے امام ہیں تو امام کے سامنے سر تسلیم خم کیا. یعنی وہ جو نظام ہے کہ اللہ کا رسول یعنی رسالت, اور رسالت کے بعد جو سلسلہ امامت ہے, تو یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ وفا کس سے کرنی ہے,
فرمان خدا سے کرنی ہے، قرآن سے کرنی ہے، رسول سے کرنی ہے، رسول اللہ کے فرامین سے کرنی ہے، رسول کے دین سے کرنی ہے، جس سے رسول محبت کرے اس سے کرنی ہے، جو زمانے کا امام ہے اس سے کرنی ہے، جو آج اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے حلال قرار دیا اس کی اطاعت کرنی ہے، حرام کے خلاف اطاعت خدا کے رسول کی کرنی ہے۔ یہ محبت ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ آج اگر میں چاہوں طریقہ کار ہیں، بہت سے طریقہ کار ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ریسورسز ہوتے ہیں، سیب کھا لیں یا گاجر کھا لیں، اسی طریقے سے مختلف ریسورسز ہیں، کوئی سینے پر ہاتھ مارتا ہے، کوئی سر پیٹتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤں میں حضرت عباس علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں، تو عباس کی طرح خدا کے رسول اور آئمہ علیہ السلام سے، دین سے، اسلام سے وفا کرنا سیکھوں۔ سبحان اللہ، میں دین سے وفا کرنا سیکھوں، اور یہ وفا جو ہے یہ جس پائے پہ، جس ایکسٹینٹ پہ جاتی ہے، اس ایکسٹینٹ کی بات کریں گے کہ اگر ایک شخص اتنا دلیر پیدا ہوا ہو، اتنا دلیر ماں اور باپ کا بیٹا ہو، اتنی دلیر اس کی بچپن سے جوانی تک کی ٹریننگ ہو، لیکن وفاداری یہ ہے کہ جب مقصد دیا جاتا ہے تب وہ امام کی اس بات کو ہر حد تک پورا کریں گے۔ ایک بازو کاٹ دینا یہ کہنا آسان ہے بہت، لیکن اس صحابی بچے کو یاد کریں جس نے بدر میں بازو نیچے رکھ کے، پاؤں رکھ کے چھین لیا تھا اپنا گوشت اوپر تاکہ یہ میرے راستے میں نہ آئے۔ یہ صحابہ کا ایک درس ہے جو محبت رسول میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ کربلا کا ایسا شخص جس نے اپنا دوسرا بازو بھی اس لیے کٹوا لیا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اس کی کامیابی اور ناکامی کی جو بنیاد ہے وہ بازو کٹوانا نہیں ہے، وہ مشن ہے، وہ مشکیزہ ہے جس کا پانی لینے تو آئے تھے لیکن لے کر جا نہیں سکے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت عباس علمدار نے اپنے دونوں بازو جو ہے وہ شہید کروائے۔ یہ وہ نشانی ہے جہاں پہ کہ ایک بازو جو ہے وہ شہید ہوا بازو، اور دوسرا بازو جو شہید ہوا اس پہ بھی آپ کو لے کر جاؤں گا، لیکن تھوڑی دور اور تھوڑی دیر کے بعد، کہ دونوں بازوؤں کے کٹنے میں فاصلہ کتنا ہے۔ ایک بازو کٹ جائے تو رک جانا چاہیے تھے، لیکن آپ رکے نہیں، آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ شاہ صاحب اس پہ ذرا کچھ غور فرمائیے گا کہ جو شہادت ہوئی ہے بازو کی یہ کیسے ہوئی؟ عباس بھائی، بلال بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر الحمدللہ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو کربلا کے اندر واقعات ہوئے ہیں چیدہ ان سب کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ تو جتنا شکریہ ادا کیا جائے حکومت وقت کا، میرے خیال میں وہ کم ہے، شروع سے آرکائیو کو مینٹین کیا ہے انہوں نے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو یقین کی حد تک پتہ ہے کہ کربلا کا اگر نقشہ سمجھنا چاہیں تو کیا ہوگا، نہر فرات کہاں پر ہے، حضرت عباس کا دایاں بازو کہاں پر قلم ہوا، بایاں بازو کہاں پر قلم ہوا، حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی کہاں پر لگی، حضرت علی اصغر کی گردن پر تیر کہاں پہ لگا، مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہاں پہ۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ قائم اور دائم رہیں گے تو جو بھی آئے گا ان کو کم از کم ایک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے شاہ صاحب بڑا ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ واقعہ پیش تو آیا، لیکن یہ صرف کہانی نہیں ہے، اس کی موجودگی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے ان چیزوں کی کہ یہ حقیقت ہے، اور یہی دنیا کی تاریخ کو ثابت کرتی ہے، اور اسی کے اندر قوت ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جب آپ تاریخ کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر آپ کا ذہن جو ہے اس چیز کو قبول بھی کر لیتا ہے اور آپ روحانی طور پر وہاں چلے جاتے ہیں۔ جیسا پہلا بازو کیسے کٹا حضرت عباس؟ حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق جو مقتل میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جو کہ چہیتی بھتیجی تھی حضرت عباس علیہ السلام کی، اس نے آ کر کہا کہ چچا اصغر پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، پانی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ بیٹی سکینہ اگر تو اپنے بابا سے اجازت لے دے تو میں چلا جاتا تو میں پانی لا دیتا ہوں۔ تو وہ مشکیزہ اٹھا کر حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر شہزادی سکینہ جو ہے نا یہی کہتی ہیں کہ بابا بچے پیاسے ہیں تو چچا کو اجازت دیجیے پانی لے آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑے غور سے عباس کی طرف دیکھا، سکینہ کی طرف دیکھا اور یقیناً کہا ہوگا کہ بیٹی سکینہ ضد نہ کر، نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا بھائی بچے گا۔ اب اجازت ملی، کہا عباس پانی لا دو۔ حضرت عباس نے پانی کا وعدہ کر کے مشکیزہ لیا اور گئے، اور علی ابن ام بنین کے بیٹے عباس نے کس میں جرأت تھی کہ وہ راستہ روک پاتا،
نہر فرات تک پہنچے ہیں اور باقاعدہ گئے ہیں, پانی بھرا ہے. راستے میں کسی نے نہیں روکا. جرت تھی کسی کی. بلال بھائی جب شب عاشور بیٹھ کر حضرت عباس علی اکبر کے ساتھ جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے, پتہ کیا تھی؟ کہا کہ بیٹا علی اکبر, آدھے لشکر کو تو میں عباس اکیلا سنبھال لوں گا, آدھے لشکر کو تم روکے رکھنا, میں ان کا کام تمام کر کے آ کے تمہاری مدد کروں گا. یہ حضرت عباس علیہ السلام کی جرت اور یہ بہادری تھی. تو حضرت عباس علیہ السلام نے پانی بھرا ہے, اور یہیں پر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے چلو میں پانی لیا تھا, لیکن جب وہ چلو میں پانی لیا تو سامنے عکس نظر آیا کہ حسین پیاسے ہیں, ان کے بچے پیاسے ہیں. اپنے پینے کے لیے چلو میں پانی لیا اور پھر جو ہے نا اس کو پھینک دیا. بڑی خوبصورت تعبیر ہے شاعر کی. کہا جب نمی ہوا میں محسوس کی عباس نے, احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس. اور یہاں پر عرفاء یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اسی وقت حضرت عباس کو لگا تھا کہ میں نے کیوں ان ہاتھوں میں پانی لیا ہے, حالانکہ پیا نہیں, اور پانی کو پھینکا اور آئے واپسی کی طرف. جب واپسی کا راستہ لیا ہے نا, تو اب واپسی پر بھی راستہ نہیں روک سکتے عباس کا. اگر حضرت عباس تلوار چلائیں تو کس میں جرت ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب اسٹریٹجی بدلی. احتیاطاً لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دوسری طرف کتنے لوگ تھے جو راستہ روک سکتے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں تو تھے, اب سینکڑوں تو ہو گئے سامنے نا, یعنی ٹوٹل لشکر جو ہے اگر ہزاروں میں لیا جائے تو سینکڑوں تو تھے. لیکن بہرحال حضرت کسی کی ہمت نہیں پڑی, نہیں تھی. اچھا شاہ صاحب, یہاں سے ایک اور بات بھی تو سامنے آتی ہے نا, سب کو پتا تھا کہ ہم ظالم ہیں, ہم عباس کا راستہ روکیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. دل میں تو سب کے وہ گلٹ تھا نا, ورنہ روک لیتے. بلال بھائی اصل میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ایک فرمان ہے, میں آپ کو جنگ کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کرو نا تو سامنے ایک آخری صف پر نگاہ رکھو, اور آخری صف جو ہے وہ تمہارے متمع نظر, بیچ میں سر کٹتے نظر آنے چاہیے. یہ اسٹریٹجی ہے جنگ کی. ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک ہدف بناتا ہے, وہ حصول اقتدار کا ہو سکتا ہے, وہ پیسے کا ہو سکتا ہے, وہ خوف کا ہو سکتا ہے, وہ شہوت کا ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی. تو جب وہ اس کی نگاہ اس ہدف پر ہوتی ہے نا, تو بیچ میں اللہ جانے وہ کس کس کے سر کاٹ رہا ہوتا ہے. وہ دین کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے, وہ سنتوں کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے, وہ روایات کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے. یعنی بیچ میں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کون سا سر کٹ رہا ہے. یہاں پر یہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ عباس ابن علی ہیں, یہ حق پر ہیں, ہم باطل ہیں, لیکن ایک ہدف بنا لیا ہوا ہے. یا تو پیسے کی لالچ ہے, یا موت کا ڈر ہے, یا اقتدار کی لالچ ہے. اب اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے بیچ میں ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ اقتدار کے وعدے بھی ہیں. ہاں, اقتدار کے وعدے ہی نا, وہی. اب اندھے ہو کر جو ہے نا وہ بیچ میں کس کس کو 6 ماہ کے علی اصغر کو کاٹ رہے ہیں, 18 سال کے علی اکبر کو کاٹ رہے ہیں, نبی زادیوں کی چادریں چھین رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ نگاہیں ان کی کہیں اور, بیچ میں تو اندھیرا ہے. ان کا جو لشکر ہے اس کا آخری صف جو ہے وہ اقتدار یا پیسہ ہے, وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور بیچ میں نہیں دیکھ رہے وہ سید شباب اہل جنہ کو. یعنی ان کو سمجھ, اور یہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا ہدف خدا رکھو, کہ بیچ میں جو قربان بھی ہو وہ غیر اللہ ہو, اللہ نہ ہو, اللہ کا راستہ نہ ہو, اللہ کا دین نہ ہو. تو حضرت عباس علیہ السلام چونکہ نکل رہے تھے, اب انہوں نے دیکھا کہ اگر حضرت عباس کو روکنا تو ایک ہی چیز ہے, کہتے ہیں نا کہ عباس دور سے مارا جائے, عباس کی آس کو توڑو. ہائے کیا جملہ کا ہے, عباس کی آس کو توڑو. اصل میں عباس کو نہیں توڑ سکتے, نہیں توڑ سکتے, عباس کی آس کو توڑ سکتے. تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے پہلا دایاں بازو قلم کیا, تو مولا نے جو ہے وہ بائیں بازو میں مشکیزہ لے لیا. ابھی بھی آس برقرار ہے, اور علم بھی برقرار ہے, اب جب بایاں بازو قدم کیا تو پھر مولا عباس نے جو ہے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں لے لیا. اب تیر مارا ہے مشکیزے پہ, جب پانی گرا ہے نا اب عباس کی آس ٹوٹی ہے, تو سر پر گرز لگا ہے, اور جب گرز لگا ہے تو بغیر بازوؤں کے حضرت عباس منہ کے بل سرزمین کربلا پہ گرے ہیں. اور اب ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس کی خبر ہوئی تھی نا, تو کہا تھا انکثر ظہری الان, عباس اب میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے. اور پھر جب آئے ہیں تو وہ جو ڈائیلاگ ہے حضرت عباس علیہ السلام کا
کہ جب آئے ہیں اور زمزمہ کر رہے تھے حضرت عباس نا، یعنی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، بازو قلم ہوئے ہیں، تو زمزمہ کر رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کون آیا میرا سر کاٹنے کے لیے، تو کہہ رہے تھے کہ تو جو کوئی بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جا، میرے مولا کو آلے نہیں دے، پھر تو میری گردن کاٹ دینا. تو میرے مولا حسین نے کہا کہ عباس آنکھیں کھولو، میں حسین آیا ہوں. کہا مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو ام البنین کا بیٹا اتنی بھی زحمت نہ دیتا آپ کو. میرے ہاتھ نہیں ہے، میری آنکھ سے تیر نکال دیں تاکہ آخری مرتبہ غریب کربلا کی زیارت کر لوں. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تیر نکالا تھا، تب جا کر حضرت عباس نے کہا کہ مولا راضی ہیں آپ ہم سے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس ایک خواہش ہے. کہا مولا حکم فرمائیے. کہا عباس تو نے ساری زندگی مجھے ماں کہہ کے، بھائی کہہ کے، مولا کہہ کے بلایا، ساری زندگی. آج بھائی کہہ کے بلا لے. بلال بھائی اس آخری لمحے میں جو جملہ ہے نا حضرت عباس کا، کہا مولا میں تو آپ کو بھائی کہہ دوں گا، میری ماں ام البنین ناراض ہو جائے گی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک مکاشفہ ایک سامنے ظاہر ہوا، جس میں سیدادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے کہا کہ عباس میرے بیٹے حسین کی خواہش کو پورا کر دے، میں جانوں ام البنین جانے. تب جا کر یعنی اس لمحے بھی جو ہے وہ اپنی ماں کا اور اس قدر ادب اور احترام. میں کہہ رہا مولا آپ کو تو جو حکم فرمائے میں بھائی کہہ دوں گا. اور یہاں پر جو ہے نا حضرت عباس کی شہادت ہوتی ہے، اور وہاں پر ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی سکینہ، بچوں کو اکٹھا کر کے علم کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو میرے چچے آ رہے ہیں، پانی ملے گا لیکن بچوں پہلے اصغر کو پلاؤں گی. اور لیکن جب علم گرا ہے نا اور دیکھا کہ علم جھک رہا ہے، مولا حسین نے علم کو اٹھایا ہے، قریب دیکھا، تو پھر سکینہ نے یہی کہا تھا کہ وہ جو میرا چچا پانی لینے گیا تھا وہ تو نہیں آیا، ہو گیا، اب یہ پیالے توڑ دو، اب ان میں پانی نہیں آئے گا. اب جو ہے نا وہ عباس کی شہادت ہو گئی ہے. یہ شہنشاہ وفا ہیں، یہ مولا عباس ہیں، یہ ان کا بازو ہے، یہ سرزمین کربلا ہے، اور یقیناً یہ تاریخ ہے، اور یقیناً اس تاریخ سے آج ہم نے جو ہے وہ سبق سیکھنا ہے، ان کرداروں کو اپنے کرداروں میں ڈھالنا ہے اور اس پیغام کو اپنے عمل سے دنیا تک پہنچانا. انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کو بچانے کے لیے اور دین کی اقدار کو بچا کر ہم تک پہنچانے کے لیے. شاہ صاحب یہ کیا بات درست ہے، یہ میں ایسے سمجھوں یا ایسے میں امیجن کروں کہ جہاں حضرت عباس علمدار کا ایک بازو کٹا تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بازو کٹا اور یہیں پہ وہ بازو دفن بھی ہوگا؟ یہاں پر بازو گرا تھا، یہاں پہ بازو گرا تھا، کٹ کر جو ہے نا وہ گرا ہے. اب جہاں تک دفن کی بات ہے تو اس میں مختلف آراء ہیں، سر کے متعلق بھی اور بازوؤں کے متعلق بھی. ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جتنے بھی جو دفنا دیے امام سجاد نے آ کر، مطلب جو بازو ملا مولا عباس علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ان کی مصیبت کے ملتے ہیں کہ قد بڑا لمبا تھا کہ پاؤں جو ہیں وہ زمین تک آتے تھے، لیکن شہادت کے بعد نہر القما کے کنارے علی کے بیٹے کو اتنی تسلی کے ساتھ انہوں نے ٹکڑے کیا ہے کہ امام سجاد نے جب قبر بنائی تو چھوٹی قبر تھی، اس لیے کہ پوری لاش نہیں تھی، تو انہوں نے وہ دفن کر دیا جتنا کر سکتے تھے. سروں کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ ظاہر یہ یزیدی ساتھ لے گئے اور شام میں جب رہائی ملی ہے تو سر واپس کر دیے تھے. تو ایک روایت یہ ہے کہ وہیں پر دفن کر دیا گیا، دوسرا یہ تھا کہ نہیں، امام سجاد علیہ السلام سروں کو لے کر یہاں آئے اور یہاں پر لا کر امام سجاد نے خود سروں کو ساتھ دفن کیا تھا. حضرت عباس علمدار کے اس کردار میں کہ اپنے بازو کٹوانے کے بعد بھی وہ اپنے مقصد سے نہیں رکے، اس کے پیچھے شوق شہادت ہے یا ذوق عشق ہے؟ دونوں ہیں. اصل میں جو ذوق ہے، عشق ہے، وہ ہوتا ہے ہدف اور شہادت ہوتی ہے وسیلہ. کیا خوبصورت بات کی ہے. تو ہدف کے حصول کے لیے وسیلے کے بغیر آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے دونوں ہی مطمع نظر تھے، مورد نظر تھے. شہادت ہوگی تو عشق کی منزل طے ہوگی. کیا بات ہے. حضرت عباس علیہ السلام مشتاق شہادت تھے تاکہ منزل عشق تک پہنچ سکے. کیا خوبصورت بات ہے کہ وہ مقصد ہوگا سامنے تو اس کا وسیلہ بنانا ہوگا، لیکن جملہ یہ کیسا کھا گیا کہ دونوں بازو نہیں ہیں، آنکھ میں تیر ہے، اور آپ فرما کہہ رہے ہیں مولا آپ مجھ سے راضی تو ہیں نا. میں نے
میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ دوسرے بازو پہ آپ کو لے کے جاؤں گا، یہ پیچھے دوسرا بازو ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت کہ دنیا جہان کے ہر جگہ سے، ہر شہر سے، ہر ملک سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے ماتم کا اظہار کرتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک قافلہ یا ایک گروپ آیا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ ماتم کر رہا ہے. ظاہر ہے ان کی عقیدت ہے، اور بہت سے لوگوں کی تو یہ منت ہوتی ہے کہ ہماری جب منت پوری ہو جائے تو ہم یہاں جائیں گے اور ماتم کریں گے، اور یہ ساری منتیں جب پوری ہوتی ہیں تو پھر لوگ یہاں پہ ضرور آتے ہیں. میں اپنے 2 بچے یہ مجھے یہاں پہ ملے ہیں. السلام علیکم بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ عباس. عباس. آپ کا کیا نام؟ سبت حسن. سبت حسن. عباس اور سبت حسن جو ہے ان دونوں سے ایک کلام سنتے ہیں. آپ کہاں سے ہیں بیٹا؟ لاہور سے. اور آپ؟ لاہور سے. لاہور سے. بسم اللہ. کون سا کلام؟ مولا غازی عباس. بسم اللہ. علما والے ہے تیریاں وفاواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، شبیر دی چپ وچ چپ کر کے تو واریاں نے ساواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، تو مان ہے غازی بھیڑا دا، تو ذمہ دار رداواں دا، تو ذمہ دار رداواں دا، تیرے زین تو لین دی دیر ہے بس لٹ جاڑیاں رداواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، شل رین سلامت نوحاں، تیرے ماتمیاں دی خیر ہووے، تیرے ماتمیاں دی خیر ہووے، مولا غازی زاہد منگدا تیرے صدقے دعاواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، شبیر دے گل تئی جاون لئی تطہیر دا برکھا لاون لئی، تطہیر دا برکھا لاون لئی، تدبیر بڑھائی لو پہلے عباس دیاں باواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں، شبیر دی چپ وچ چپ کر کے تو واریاں نے ساواں، علما والے ہے تیریاں وفاواں. محمد والی محمد. علما والیا تیریاں وفاواں. کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے. اس وفاداری کو شہادت سے جوڑنا، اس کردار کے اوپر شاہ صاحب ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کردار اس جوانی تک بنا کیسے؟ بلال بھائی اصل میں یہی تو ہے جو کہا جاتا ہے کہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، خون کا اثر ہوتا ہے، نسب کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے.
اب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپنے سے ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین بابا ہیں، ام البنین فاطمہ کلابیہ والدہ ہیں، امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام. بہت بڑا جملہ ہے کسی کا نا، کہتے ہیں کہ یہ کون جھولے میں سو رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہا ہے. واہ واہ. یعنی وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا جھولا جو ہے وہ رضوان جنت آ کر جھلاتے تھے، وہ جس کا جھولا جھلائیں. اور پھر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کی تربیت. تو اب یہ سارا ماحول ہے جس میں وہ پروان چڑھے ہیں اور ان کے کردار کے اندر پختگی آئی ہے. اور بیسکلی کیا ہے، وہی ہے کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اور اس دین سے وفا، انہی کی روشنی میں. اچھا، یہاں پر میں دو پہلو عرض کرنا چاہوں گا. نمبر ایک تو بچپن میں جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے حضرت عباس سے پوچھا تھا کہو واحد، تو کہا واحد، جیسے قل هو اللہ احد کا احد ایک. پھر کہو دو، تو حضرت عباس نے کہا تھا کہ میں جس زبان سے وحدانیت خدا کا اقرار کر چکا ہوں شرم آتی ہے میں کہوں دو. تو یہاں پر یہ بچپنا ان کا جو ہے نا. اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ اور یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو شہزادی پوچھتی تھی امام حسن اور امام حسین سے، بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا ہے. تو ایسے ماحول میں یقیناً جو ہے وہ بی بی جو ام البنین ہے انہوں نے بھی پرورش کی ہے، بچپن سے بتایا ہے، مقصد کو سمجھایا ہے. اور یہ کہ تم دعائے فاطمہ الزہرا کا نتیجہ ہو، تم خواہش مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہو، تمہارا مقصد بڑا واضح ہے، تم ذخیرہ ہو، تم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنی ہو. اور حتیٰ یہاں تک کہ جب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکل رہے تھے اس وقت بھی یہ بعض روایات ملتی ہیں کہ بی بی ام البنین حضرت عباس کو رسول اللہ کی قبر پر لے گئی تھی اور کہا تھا بیٹا یہاں رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کر کہ تو حسین سے کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی وہ نہیں کرے گا. اور بہرحال وہ تربیت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ پختگی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کا پہلا ظہور جو ہے وہ جنگ صفین کے اندر ہوتا ہے. پہلا یعنی تاریخ نے جب دیکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ فوج میں بھگدڑ مچی، علی آ گئے ہیں. تو ایک شخص خیمے میں آیا تھا اور دیکھا کہ مولا کائنات تو بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یا علی پورے لشکر میں شور ہے کہ علی میدان میں آ گئے ہیں. تو مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا ہاں وہ میرا بیٹا عباس ہے. اور حضرت عباس نقاب پہن کر جاتے تھے تو حضرت عباس کو بلایا گیا، ہو بہو بالکل آنکھیں علی جیسی اور قد لمبا تھا اور بالکل شجاعت کے جوہر ویسے ہی مہارت کے ساتھ. تو پھر جب نقاب اتارا تو دنیا کو پتہ چلا کہ یہ عباس ہیں. تو پہلی مرتبہ اس طرح سے تعارف ہوتا ہے تاریخ کے اندر حضرت عباس علیہ السلام کو. اور پھر اس کے بعد ہم حضرت عباس علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، پوری جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، فل فارم کے اندر. اور یہاں پر جو حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں وہ نکل کر سامنے آتے ہیں. اس میں فقط شجاعت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ فقط بہادری کا عنصر نہیں ہے، اس کے اندر مناجات ہیں. اور واقعہ کربلا کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر حضرت عباس کا بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے. یعنی اگر اس خطبے کو پڑھیں تو انسان حیران رہ. دوسرے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے تو صرف یہ نہیں تھا کہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو ایک بہادر اور شجاع اور لا فتح الا علی، ایک بیٹے بھی ہیں، ایک بھائی بھی ہیں. ہاں وہ سارے کردار نہ فقط یہ بلکہ اس حوالے سے عبادت گزار اور ملنسار، اور پھر یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ اخلاقیات ان کی. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب آتا ہے شمر لعین امان نامہ لے کر تو اس وقت جب اس نے آ کر سلام کیا ہے تو مولا عباس نے جواب دینے سے انکار کر دیا. امام حسین فرماتے ہیں نہیں، دشمن بھی آیا تو سنو اس کی بات. اور وہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہماری مادری رشتہ داری نکلتی ہے، تو اس لیے ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، تو میں تمہارے لیے امان لے کے آیا ہوں. کہا یہ امان نامہ ہے تمہارے لیے. تو حضرت عباس نے اس وقت بڑا تاریخی جملہ کہا تھا تجھے شرم نہیں آتی کہ رسول کے بیٹے کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں.
یعنی میں چلا جاؤں اور رسول کا بیٹا جہاں امان ہے اس امان کو چھوڑ کے تیرے پاس امان لینے میں چلا جاؤں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بات کہتے ہیں حضرت عباس کی وفاداری, یہ حضرت عباس کی وفاداری کی جتنی بھی تفسیر پڑھ لیں, جتنی بھی حکایات پڑھ لیں, آپ اس بات کو کبھی غور کیجئے گا, اس کو سوچئے گا کہ اس وفاداری نے ایک ایسا کام کیا ہے جس میں ساری زندگی امام علی کرم اللہ نے علم اٹھایا ہے. وہ خندق ہو, وہ خیبر ہو, وہ ساری رات کا بسیرا ہو جس میں صحابہ انتظار کرتے رہے کہ صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیں گے علم. اتنی بڑی مثالیں موجود ہونے کے باوجود بھی جب آج آپ لفظ استعمال کریں گے علمدار, تو کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ یہ بابا علی ہے, کوئی سوچے گا بھی نہیں. علمداری کا جہاں نام آئے گا وہاں ایک ہی نام آئے گا, عباس علمدار. یہ وفاداری ہے یقیناً, یہ عقیدت ہے یقیناً, یہ خاندان ہے, یہ نسب ہے یقیناً, لیکن میں سب سے بڑی جو بات کہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا ایمان جو ہو وہ پختہ ہو, اور اس بات پر کہ آپ حق کی طرف کھڑے ہیں. پھر راستے میں آپ کی ماں کے رشتہ دار ہیں یا باپ کے رشتہ دار ہیں, پھر وہ آپ کو روک نہیں سکتے. ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھیں تو دیکھیں, یہاں پہ میں نے پیچھے دیکھیں کی طرف بات آپ کو کہی ہے, میں نے پشت کا لفظ نہیں استعمال کیا, یہ ہوتا ہے ادب. میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عباس علمدار کا روضہ, اور میری سامنے میری آنکھوں کی طرف جو ہے یہ امام حسین کا روضہ ہے. یہ دونوں روضے جو ہیں یہ ان کے درمیان یہ جگہ ہے جو کہ سرخ کارپیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ کہ سر ہی سر آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ جگہ کیا ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلے ایک خصوصیت تو میں آپ سے عرض کر دوں. اگر ان دونوں جگہوں کے سینٹر کا یعنی کہ ڈوم ٹو ڈوم سینٹر کا فاصلہ لیا جائے تو یہ بالکل اتنا ہی ہے, شاہ صاحب مجھے درست کیجیے گا, جتنا صفا اور مروہ کے درمیان ہے. یہ حادثہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ جگہ کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ بلال بھائی اس کو کہا جاتا ہے بین الحرمین. بین الحرمین, جی, یعنی حرم اور حرمین, دو حرموں کے درمیان کی جگہ. ٹھیک. تو یہ جو ہے وہ بین الحرمین ہے, امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے حرموں کے درمیان کا راستہ, اور ایگزیکٹلی اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ صفا مروہ کی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز سسٹمیٹکلی ہے, یعنی یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں جب چھوٹی چھوٹی چیزیں مینج ہیں, مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں, اب یہ بہرحال میرا دل چاہ رہا کہ میں اس کو شیئر کروں. ایک سوال ہے, ہم لوگ پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں, جب ہم مجلس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے, دھاڑے مار مار کر روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہوتے. لیکن جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو یہاں پر وہ کیفیت نہیں ہوتی, آنسو کنٹرولڈ ہوتے ہیں. اچھا, اس کی اب بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ گناہوں کی وجہ سے شقاوت قلبی ہو جاتی ہے, آنسو ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک ورژن ہے, لیکن میں اس کا اصل ورژن دوں. اب میجرمنٹ دیکھیں نا, کہا یہ جاتا ہے کہ روایت ہے کہ جب کوئی زائر کربلا کی طرف آنا چاہتا ہے نا تو میرے مولا حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں, عباس میرا زائر آ رہا ہے, اس کا خیال کرو. تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے دل کو صبر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر بے قابو نہیں ہوتا. وَإِلَّا جس سرزمین کے اوپر 72 لاشیں گرے ہوں اور جس پر امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہوں, جب آپ تصور کریں اور یہاں پر آئیں تو مر جاتے لوگ, واپس ہی نہ جاتے. تو یہاں تک جب خیال رکھا جاتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ اس کو یہاں پر مولڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہے, برداشت کر لے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت سید سجاد نے نہر فرات کے کنارے مولا عباس کو دفنایا اور پھر مولا حسین علیہ السلام کو دفنایا, اور وہ کیلکولیشن نہ کی ہو کہ اس نے بین الحرمین بننا ہے اور یہاں پر حضرت عباس کو دفن ہونا ہے, یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو دفن ہونا ہے, اور یہ درمیانی راستہ جو ہے اس کی میجرمنٹ صفا اور مروہ کی ہوگی. اس لیے کہ یہ اور ہم نے بھی کہاں سے سیکھا اصل میں یہ جو عزاداری ہے نا, اب ایک تو کلچر کے ذریعے آتی ہے, ہر کلچر کی اپنی اپنی رسومات ہیں.
ایک جو بیسک اس کی فنڈامنٹل ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، وہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ ہم نے اللہ رب العزت سے حج کے دنوں سے، حج کی رسومات سے لیا ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد رکھنے کے لیے دمبا جب آیا تھا تو پروردگار نے کیا حکم دیا ہے قیامت تک کے لیے؟ ضیوف الرحمان، قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان وہ جو رملہ کرتے ہوئے جو بھاگتی ہیں اور جو وہ صحیح ہوتی ہے، تو کہا کہ کرو صحیح آ کر قیامت تک کے لیے، اور جاؤ گے وہی بات، بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ طواف کیا ہے، یہ صفا مروہ کیا ہے، یہ رمی جمرات کیا ہے، یہ منی کیا ہے، یہ عرفات کیا ہے؟ آپ کو عرفات یعنی معرفت کے لیے پہلے اپنا گھر چھوڑتے ہیں، پھر اپنا شہر چھوڑتے ہیں، پھر اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ کہا مکہ بھی نہیں، مکہ بھی چھوڑو، میدان میں جاؤ، یہاں پر تمہیں عرفان ملے گا، اور پھر معرفت کی منزل کے بعد شعور کے لیے مشعر الحرام میں جاؤ، اور اس کے بعد منی میں قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے جاؤ۔ تو یہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹل سٹور۔ آتے ہوئے لب رکتے ہیں کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے کہ اگر میں یہ مقابلہ نہیں کر رہا، میں یہ تشبیہاً بات بنا رہا ہوں کہ صفا مروہ کے درمیان اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ زیارات کے لیے آتے ہیں تو اس حرم جو دو حرموں کے درمیان کی جگہ ہے، اس کے درمیان لوگ لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ بھی تو پھر عبادت کے درجے میں ہی آئے گی نا۔ دیکھیں بلال بھائی، جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حج واجبات میں سے ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل، اس کا مطلب کمپیریزن تو اپنے وہ ہوتا ہے نا۔ ہاں، زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب 70 حج مقبولہ کا، اس لیے کہ نون ہے، معارف ہے، اگر کسی کو سمجھانا ہوگا کیا ملے گا تو اس کو وہ بتایا جائے گا جو اسے سمجھ میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ ماں کو مسکرا کے، باپ کو مسکرا کے دیکھنے کا ثواب بھی کہا، حج مقبولہ، حج مقبول ہے جی۔ تو ظاہر ہے وہ جو ہے نا ایک میجرمنٹ ہے کہ مطلب آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آتی ہے، ویلا کہیں پر بھی جو ہے نا کمپیریزن نہیں۔ اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے میدان عرفہ، مشعر الحرام اور قربان گاہ، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ کسی زمانے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، بعد والے جب آتے ہیں تو اس کو تکمیل تک لے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو 1 2 3 4 مرحلہ بمرحلہ، کوئی تو اوپر جائے توبہ قبول حضرت آدم کی، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہاں پر مرحلہ مرحلہ، یہاں پر ونڈو شاپنگ، بالکل۔ یہاں پر جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے، آپ کو فلسفہ قربانی بھی ملے گا، آپ کو شعور بھی ملے گا، آپ کو معرفت بھی ملے گی۔ وہاں پر بھی دعائے عرفہ امام حسین پڑھ کر معرفت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر مکہ کا احترام بھی ملے گا، مدینے کا احترام بھی ملے گا، مدینے والے کی نسل اولاد ملے گی، تعلیمات ملیں گی۔ یہاں پر آپ نے تقریباً پوری رات، یہاں دیکھیں لوگ کر کیا رہے ہیں، ماتم بھی ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز تہجد پڑھی جا رہی ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا پوری کی پوری جو صحیح عبادت، یعنی دین اسلام کی جو حقیقی عبادت ہے، اس کے ساتھ اب ایڈیشنل کیا ہے کہ جب آپ نے عبادت کر لی، اب چونکہ ظاہرہ ایام محرم ہے، تو اب ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے معرفت کو، اور یہ بھی الٹیمیٹلی کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، یہ رونا کیا ہے، یہ یاد کرنا امام حسین علیہ السلام کو اور ان کی قربانی کو۔ اور کس لیے قربانی؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الٹیمیٹلی کیا ہے؟ لقاء اللہ۔ الٹیمیٹلی کیا ہے؟ فنا فی اللہ۔ الٹیمیٹلی کیا ہے؟ اللہ رب العزت۔ بس تو در حقیقت یہ راستہ ہے، کہا تھا نا کننا سفن النجاة، امام صادق فرماتے ہیں ہم سب کشتی نجات ہیں، بل سفینۃ الحسین اسرع بعوسا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ وسیع ہے اور بہت تیز ہے۔ تو راستہ وہی ہے در حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفرنٹ، آپ نے موٹر وے لینا، یہ جی ٹی روڈ سے جانا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ شیخ صاحب، اگر میں اس بات کو اس طرح سے دیکھوں تو مجھے اجازت دیجیے گا کہ ایک بھائی اس طرف ہے اور ایک بھائی اس طرف ہے، جو رابطہ ہے دونوں بھائیوں نے وہ ابھی بھی اس دنیا میں قائم رکھا ہے اور اس کو ایک عبادت گاہ بنا دیا۔ اچھا، ایک اور میجرمنٹ آپ کو دیتا ہوں جی۔ اب یہ بھی لکھی پڑھی مستند ڈاکومنٹڈ چیز ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا حرم جو ہے وہ نیچے ہے،
इमाम हुसैन का ऊपर है। क्या बात है। हैदराबादी जब हमारे दोस्त यहाँ पर आते हैं ना, जो चल के आते हैं ना यहाँ पे, उनको ये इस बात का एहसास होता है। जो हमारे हैदराबादी आते हैं ना, बड़ी खूबसूरत उनकी आपको तो मीठी जुबान होती है। वो कहते हैं छोटे आका, बड़े आका। वो बड़े खूबसूरत से कहते हैं छोटे आका। क्या तो बात है। यहाँ पर जो है ना, यानी हर चीज़ के अंदर उस बात का ख्याल रखा गया है। अदब है। अदब है कि वो मौला अब्बास जो है ना, वो उसे कहा जाता है बाबुल हुसैन। वो बाबुल हुसैन है, वो दरवाज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसलिए जब जिसने भी हुसैन तक है ना ज़ियारत करनी है आके यहाँ पे करबला में जब आएगा, तो सबसे पहले उन्होंने हज़रत अब्बास अलमदार के जाना है, वहाँ हाज़री देनी है, वहाँ से इजाज़त तलब करनी है और फिर इमाम हुसैन के जाना है की बारगाह में। बाबुल हुसैन है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा है। और फिर मैं अक्सर ये बात अर्ज़ किया करता हूँ, मेरा दिल चाह रहा कि मैं ये भी बयान कर दूँ, बाबुल हुसैन है और कैसे। अच्छा, ये हर चीज़ कैलकुलेटेड है। हज़रत बीबी उम्मुल बनीन मादर अब्बास एक ही मरतबा ज़िंदगी में वाक़या करबला के बाद करबला आई हैं। उनकी ऊँटनी कहाँ पर रुकी? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र से 4 कदम के फासले पर उनका महमल रुकता है, करीब तरीन जगह पर। अभी भी उसे कहा जाता है बाब उम्मुल बनीन, बंद है। महमल से मादर अब्बास उतरती हैं और बेटे की कब्र चंद कदम पर है। उतरते ही पूछा था मेरे हुसैन की कब्र कहाँ है? हाय हाय हाय। अदब है, मारिफत है। और पहले मौला हुसैन के पास आई है और फिर अपने बेटे अब्बास के पास गई हैं। तो जाहिर है ये सारे के सारे मामले इनको समझने की और समझाने की ज़रूरत है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई फ़लसफ़ा है, अगर समझ में आ जाए ना तो फिर पता चलेगा। अदब एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, उसमें कोई शक नहीं। रिश्तों के अंदर अदब और तकद्दुस जो है वो एक दूसरे का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि अगर ये अदब निकाल दें सारे दास्तान करबला में से, तो दास्तान के साथ कोई भी रवाबित नहीं कायम होते। बिलाल भाई, ये जो करबला है ना, पैकेज डील है। ये करबला जो है ना, कशकोल है। करबला जो है ना, वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। करबला के अंदर अदब की इंतहा है, खुलूस की इंतहा है, कुर्बानी की इंतहा है, इश्क की इंतहा है, बहन भाई की मोहब्बत की इंतहा है। यहाँ पे मैं अपने बड़ी ईमानदारी से ना एक ओवरलुक और ओवरव्यू देना चाहता हूँ, और वो ओवरव्यू ये है कि आप इस माहौल को मेरे साथ साथ देखिए। ये हज़रत अब्बास अलमदार हैं। लोग देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से बैठे। अब जब मैं लोग कह रहा हूँ तो ज़रा इस तरफ भी देखिए कि मजलिस भी बरपा है और लोग जो हैं वो सो भी रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बड़े अदब के साथ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं अपने उलमा इकराम को और अपने मशाइख को और ख़ास तौर पे अपने अवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ आइए। यहाँ पे मजलिस हो रही है, ये ख़वातीन की मजलिस है। यहाँ पे हज़रात हैं, यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं, यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं। यहाँ पे हर शख्स जो है वो कुछ ना कुछ अपनी अपनी इबादत में मसरूफ़ है। लेकिन एक अंदाज़ा कीजिए और सीने पे हाथ रख के सोचिएगा कि कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, लोगों की कितनी सिक्योरिटी है। कोई किसी के साथ खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी का सोच ही नहीं सकता। हर किसी को आज़ादी है घूमने की, फिरने की, इबादत करने की, मातम करने की। जिस तरह से वो चाहे वो हाथ खोले, वो हाथ बांधे। हमने यहाँ हर तरह से नमाज़ पढ़ी, हाथ खोले, हाथ बांधे, मट्टी रखी, मट्टी ना रखी, किसी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। ये माहौल जो यहाँ पे इश्क़ हुसैन पैदा करता है, खुदा का वास्ता है। अगर इश्क़ रसूल हमारे दिलों में वो यकजहती पैदा नहीं कर सकता, तो वो लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो हम नारा लगाते हैं, उसके ऊपर हमें दोबारा से सोचना है कि हम ये नारा तो लगा रहे हैं लब्बैक का, लेकिन लब्बैक कहने वालों की तकद्दुस, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी माँ बहनों बेटियों को अपनी माएँ बहनें बेटियाँ समझना, उनके अकायद को इज़्ज़त देना, एहतराम देना, उनको आज़ादी इज़हार मज़हब देना, क्या ये रसूल ने नहीं सिखाया? तो फिर और किसने सिखाया है? ये है लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी मुहर्रम आए ना, मैं ये बात में बाद में कहता हूँ, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं
یہ امام حسین کا روضہ ہے اور یہ میرے ساتھ آپ یہ امام کی زری دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ وہ خوش نصیب آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے, اس کے بغیر یہاں پہ کوئی نہیں آتا. ظہیر بھائی میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ظہیر بھائی. میں آپ سے عرض کروں اور یہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, یہ میری بات آپ نے پوری سن لینی ہے, پھر آپ نے مجھے صحیح کرنا ہے. جب محرم آئے نا, آپ زندہ ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ اب یہ محرم آ گیا ہے, تو اگر آپ امیر بھی ہوں نا تو امیر بننا چھوڑ دیا کریں, غریب بن جایا کریں, کیونکہ جن کے صدقے میں آپ امیر بنے ہیں نا ان کے لیے یہ مشکل کا وقت ہے. اگر آپ اچھا کھاتے ہیں تو آپ کم اچھا کھانے پہ آ جائیں, اگر آپ اچھا سفر کرتے ہیں کم اچھا سفر کرنے پہ آ جائیں, اگر آپ نرم بستر پہ سوتے ہیں تو کوشش کریں کہ زمین پر آ جائیں, اگر آپ بہت اچھا لباس پہنتے ہیں تو برے لباس پر, اگر آپ کے سارے بٹن بند ہوتے ہیں نا تو اوپر سے تھوڑے سے بٹن کھول لیں, اس لیے تاکہ کسی کو یہ دیکھنے والے کو احساس ہو کہ اس شخص کا کوئی نقصان ہوا ہے, جو یہ اتنا غریب الحال پھر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان ہوا ہے, میں اس سے پوچھوں اس کا کیا نقصان ہوا ہے. اگر وہ نبی آپ کا ہے, اگر محبت آپ کو رسول سے ہے, تو رسول کے نواسے جو ہیں ان کو شہید کیا گیا, ان کا پانی بند کیا گیا. میرا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ 10 دن ہے محرم کے جو آپ کو دیکھ کے وہ لوگ جو نہیں جانتے, جو چھتوں پہ کھڑے ہو کے قافلوں کو دیکھتے تھے کہ یہ کون باغی ہیں جن کو کہ حکومت پکڑ کے لائی ہے, آپ ان میں سے نہ بنے. آپ کو اندازہ ہو یہ ماتم ان لوگوں کا شرف ہے, ان لوگوں کا عزت ہے, ان لوگوں کا وقار ہے جو کہ یہ پہچانتے ہیں, جو کالا لباس پہنتے ہیں, جو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, جو مجھ جیسے نالائق ہیں, جو مجھ جیسے جاہل ہیں. وہ آپ کو اگر دیکھیں گے اور ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کا کوئی ذاتی نقصان ہوا لگتا ہے, ورنہ آپ اتنے بے بہرا و فقیر اور مٹی ڈال کے سر پہ ان زندگی کی لذتوں سے دور نہ گئے ہوتے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ حسینی ہو سکتے ہیں. لیکن میں ادب سے کہتا ہوں حسینی ہونے کے لیے سب سے پہلے محمدی ہونا ہے. اگر آپ محمدی نہیں ہیں تو آپ حسینی نہیں ہو سکتے. جہاں محمد کا گھر جو ہے وہ سرے بازار یوں لٹا ہو, آپ اپنے چین کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب مجھے درست کریں اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے. بلال بھائی آپ نے 100% صحیح فرمایا ہے. جو آداب عزاداری ہیں ان کا مقصد ہی در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا. اور یہاں پر یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے مجلس, ایک ہوتا ہے جلوس. مجلس جو ہے وہ عبادت ہے جو 4 دیواری میں ہم اپنے لیے کرتے ہیں, عبادت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے, مصیبت کی جاتی ہے, یاد کیا جاتا ہے, وہ اپنی 4 دیواری کے اندر ہے. لیکن جلوس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم گھروں سے نکل کر اتمام حجت کرنے کے لیے گلیوں بازاروں میں اس حلیے کے ساتھ آتے ہیں کہ پوچھنا نہ پڑے کہ تم کون ہو اور کیوں باہر ہو. اور یہ تاریخ میں ملتا ہے آج بھی یقیناً کم, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو بچے بزرگوں کو دیکھ کر اور مومنین جو ہے وہ جب پڑھنے والا آتا تو اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے, اس لیے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی. اور حکم بھی یہی ہے, ہم اسی لیے جو ہے وہ فاقہ شکنی کرتے ہیں, اسی لیے ہم جو ہے وہ گریبان چاک کرتے ہیں, اسی لیے آستینوں کو چڑھا دیتے ہیں, اسی لیے سر میں خاک ڈالتے ہیں, جوتے اتار دیے جاتے ہیں. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ مسافہ نہ کرو آج کے دن جو ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے, ہمارا کوئی نقصان ہوا. آج ہم ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے, بے شک اس میں ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. وہ حضرت یمانی, حذیفہ یمانی جو تھے نا, خندق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کوئی ہے جو جا کے جاسوسی کرے, کوئی شخص نہیں اٹھا. صحابہ موجود تھے نا, یہ میں اپنے دل سے نہیں, روایت آپ کو لکھی سنا رہا ہوں. دوسری دفعہ آواز دی ہے کوئی جا کے جاسوسی کرے. جو تیسری آواز دی
اس پہ آپ نے آواز دے کر بلایا حذیفہ. حضرت حذیفہ یمانی کا پتہ ہے، وہ جو گھوڑے کا واقعہ ہے، گھوڑا خرید رہے تھے، اس کا بھی واقعہ ذہن میں رکھنا. وہ جو قبر کشائی ہوئی تھی رات میں، اس کا واقعہ بھی ذہن. یہ سب حضرت حذیفہ یمانی ہیں. حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی نے بلایا تو سردی اس قدر زیادہ تھی ریگستان کی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکلوں. ہائے ہائے ہائے، نبی بلا رہے ہیں اور یہ قربانی دینی آسان نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگا کے آپ صحیح کر لیں گے چیزیں؟ تو یہ نعرہ ہے. وہ جب نبی بلا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں سردی پڑی ہے، آپ نے آواز دے کے نام سے بلا کر آپ نے کہا حذیفہ تم جاؤ. پھر وہ الگ بات ہے کہ جب شہادت کا جذبہ آ جائے اور نبی کی بات آپ ماننے بیٹھ جائیں، آپ ٹل جائیں اس بات پہ کہ نبی کی ماننی ہے، پھر اللہ آپ کو گرمی کی چادر سردی میں لپیٹ دیتا ہے. حضرت یمانی کہتے ہیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ سردی ہے، میں اس طرف اتنا کمفرٹیبل ہو گیا اور میں دشمنوں سے اتنا قریب ہو گیا کہ میرا دل تھا کہ میں تیر ڈالوں کمان میں اور چلا دوں اور اس فتنے کو ختم کر دوں. لیکن مجھے نبی کی یہ بات یاد آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یمانی وہاں جا کے کوئی عمل نہ کرنا. تو میں خاموشی سے واپس آ گیا. کہتے جب میں واپس آیا اور میں خیمے میں بیٹھا تو مجھے دوبارہ ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی. اب میں ادب سے ایک بات کو بڑھاتا ہوں. شاہ صاحب، جب شہادت کا مقام آنا ہو اور آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہوں تو اللہ کیسی آسانیاں کر دیتا ہے کہ سردی کو بھی گرمی میں بدلتا ہے. لیکن یہاں امام حسین کا وہ کربلا کے میدان میں خیمے سے ٹیک لگا کے آنکھ لگا لینا جس میں نبی پاک آئے. سیدہ زینب نے پوچھا کہ بھائی آپ اس گرمی میں اور اس وقت میں سو گئے. کہا آپ بابا جو ہے وہ ہمارے انتظار میں ہیں. یہ سکون جو ہے اس جنگل میں، اس ریگستان میں، اس قہر کی گرمی میں، یہ امام کی کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. بلال بھائی، میں اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت عرض کروں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، سیدہ شباب اہل جنہ. اللہ رب العزت کے نزدیک حب اللہ من حب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا. جس کی سواری رسول اللہ ہوں اور فخر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کہا کہ نعم المرکب، تمہیں سواری کیسی اچھی ملی ہے، تو فوراً کہا سوار کتنا اچھا ہے. شاہ جی یہ ضرور یہ بتائیں لوگوں کو کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. بے شک اس میں خیال جو ہے وہ خدا کا ہونا چاہیے. بے شک. لیکن جب نبی سجدہ کرتا ہے تو کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میرے کندھوں پہ کون ہے؟ بالکل، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اور یہ واقعات اتفاقاً نہیں ہوتے، وہ کروائے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا بچے تھے، بچے نہیں تھے. بچے تھے تو کسی اور کی پشت پر کیوں نہیں چلے گئے، صرف رسول اللہ کی پشت پر کیوں آئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بلال بھائی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ تمام تر سٹیٹس اپنی جگہ پر، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور ذمہ داریاں اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1، لبادہ بشریت میں نور. لبادہ بشریت میں نور. اب جنبہ نوری جو ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے اولی الامر کر دے. لیکن لبادہ بشریت میں ہے تاکہ مثال بن سکے، اس کے رول ماڈل بن سکے، اس کے تقاضے بھی پورے ہوں. اگر وہ جنبہ نوری کو غالب کر کے تو پھر میرے پاس بہانہ ہوگا کہ میں تو ویسا نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. تو یہاں پر جو ایک جنبہ بشری ہے اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان مشکلات کو جھیلنا ہے. درد ہوگا، تکلیف ہوگی، رونا ہے، مصیبت ہے. اگر درد ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں کہوں جی وہ تو ان کو تو درد ہی نہیں ہوتا تھا. ہم تو مطلب اچھا. نمبر 1. نمبر 2، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا، پھر تیسرے مرحلے میں آؤں گا. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں نے کائنات کی انسانیت اور بشریت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنا ہے. یہاں پر ایک نیا راستہ، ایک نیا نظریہ دینا ہے. یہاں پر ایک کرائٹیریا مہیا کرنا ہے قیامت تک کے لیے. یہاں پر ایک پیمانہ وضع کرنا ہے. تو یہاں پر کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جب
بیعت کا تقاضا کیا گیا تو کہہ سکتے تھے کہ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب. وہاں پر کیا کیا؟ دو کام کیے ہیں. کہا کہ جب تقاضا بیعت کیا، کہا کہ یزید رجل فاسق شارب الخرم وقاتل النفس المحترمہ مثل لا یباع مثلہ. یزید کا تعارف کروایا تو اس کا بھی تعارف جو ہے ان پہلوؤں سے کروایا کہ جس میں دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو خلافت کی اور جانشین پیمبر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ نہیں کرتا. یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ علنی گناہگار ہے، اور یہ جو ہے شراب پیتا ہے، یہ جو ہے قاتل ہے، مرڈرر ہے. اور آگے چل کر کیا کیا؟ اب یہاں پر جب یہ تعارف کروا دیا، اس کی کینڈیڈیسی کو چیلنج کرتے ہوئے اس کو ناک آؤٹ کر دیا، اس کو نااہل قرار دے دیا، اس کے خلاف ورڈکٹ باقاعدہ پروف کے ذریعے. اور یہ کس زبان سے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کی زبان سے. اچھا اگلا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا مثلی لا یباع مثلہ. اب نہیں کہا حسین ابن علی جیسا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا لبیک یا حسین. در حقیقت نظریہ حسینیت پر لبیک ہے، کردار حسینی پر لبیک ہے. اب یہاں پر ہوگا عشق خدا، عشق رسول، دائرہ شریعت. اس کے اندر یعنی حسین جیسے کیا سے کیا مراد ہے کہ ہر زمانے کے اندر حسین جیسا ہوگا، حسینی کردار، حسینی نظریہ، حسینی افکار. تو یہاں پر یہ دو باتیں. اب تیسری بات میں آپ سے بھی سنتا ہوں. یہ جو فرق ہے حسینیت اور یزیدیت ہے، یہ نظریات کا فرق ہے. لیکن میں اپنی ایمانداری سے کہوں، ہر شخص کو اپنے دل میں پتہ ہوتا ہے کہ میں کس طرف کھڑا ہوں. کو بہانے جو مرضی لگائے، لیکن ہر شخص کو مرنے سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے، زندگی میں بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ حسینیت کی طرف ہے یا یزیدیت کی طرف ہے. یہ یہاں پہ امام کے اس روضے سے میں دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے سب سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسینیت کی طرف کھڑے ہونے کی ہمت، طاقت اور ایمان دے. کیونکہ یہی جو کھڑا ہوگا یہی کلمہ پڑھے گا جب اللہ کے ہاں حاضر ہو پائے گا. حسن کی ابتدا ہے کون، عشق کی انتہا ہے کون. یا حسین 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 یا حسین. یہ بات بڑے دکھ کی ہے اور میں اس بات پہ شدت سے ذاتی طور پہ بحیثیت ایک فرد بڑا دکھ کرتا ہوں کہ ہم لوگ ماتم کر لیتے ہیں، نیاز کر لیتے ہیں، 10 دن کا غم بھی منا لیتے ہیں، لیکن امام کا جو سفر ہے مکہ سے نکلنے کا، کربلا تک پہنچنے کا، اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ بہت شدت سے کم کرتے ہیں. اور یہی 2 تذکرے جو ہیں وہ آج شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب، امام نے جب یہاں پہ قدم رکھا کربلا کے میدان پہ، تو یہ وہ میدان ہے جہاں پہ کہ بہت سے اور نبی، پیغمبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ نے آ کے بتایا، سب مسالے موجود ہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے آ کے سب سے پہلے بنی اسد سے اس زمین کو خرید لیا اور پھر ہدیہ کر دیا اور پھر شرائط بھی لگا دی. اس کی ذرا تفصیل بتائیے کہ یہ خریدنا ضروری کیوں تھا؟ جب مولا حسین علیہ السلام یہاں پر آئے تو ان کا رہوار جو ہے وہ رک گیا میدان کربلا میں آ کر، آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو امام نے کہا کہ جو قریب کے اندر بزرگ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ سرزمین کا نام کیا ہے. تو بزرگ اب آئے تو امام نے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں اس سرزمین کو. ایک نے کہا نینوا. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں اس کو شط الفرات کہا جاتا ہے. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کا ایک نام ہم نے قدیمی بزرگوں سے سنا ہے، کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. یہی جگہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہماری جنگ ہوگی اور لاشیں گرائے جائیں گے اور وہیں پر ہماری تدفین ہوگی. اب امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد والوں کو بلایا اور اسی لیے اس کو جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے کہ پوری زمین کو خریدا. خریدنے کے بعد مولا نے جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے. جاگیر علی اکبر ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کی جاگیر تو وراثت میں، تو اسے جو ہے وہ ہبا کر دیا.
انہیں لوگوں کو واپس، انہیں لوگوں کو، اور ہبا کر کے امام نے ان کے ساتھ جو شرائط رکھی تھی، پہلی یہ تھی کہ ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے، یہ ہمارے لاشوں کو دفنائے گا نہیں اور بغیر غسل و کفن کے چھوڑ جائے گا، تو بنی اسد والو تم آ کر جو ہے وہ ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ خواتین کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو خواتین سے کہا کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم ہماری لاشوں کو آگے دفنا دینا۔ اور پھر بچوں کو بلا کر کہا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا اور مٹی اٹھا کر ہماری لاشوں کے اوپر ڈال دینا۔ آج بھی بلال بھائی 13 محرم کو بہت بڑا قافلہ آتا ہے بنی اسد کا۔ جب میں پہلے سال یہاں پر آیا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں خواتین بالٹیاں اور بیلچے لے کر آتی ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں، اور جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے تو کہا کہ 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین بالٹیاں اور بیلچے لے کر آئی تھی امام حسین اور ان کے شہداء کے لاشوں کو دفنانے کے لیے۔ تو یہ آج بھی آ کر مولا حسین کے حرم میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ مولا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی بھٹکتا ہوا یا کوئی مسافر آئے اور وہ میرا پوچھے میری قبر کا، اس کو بتانا اور 3 دن تک اسے مہمان رکھنا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے شرط۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ جہاں پر ہماری شہادت ہوگی وہ زمین مباح ہو، وہ ان کی اپنی زمین ہو، وہاں پر ان کی شہادت ہو۔ کس کی زمین؟ یہاں تک مطلب جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام اور وہ جو شریعت کا دائرہ ہے اور وہ جو اخلاقیات کا دائرہ ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کو پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جو نظریہ انٹروڈیوس کروایا ہے اس کی عملی تفسیر پیش کرنی ہے، عملی طور پر کر کے دکھانا ہے۔ اسی لیے آج جب ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ نماز زندہ باد، قرآن زندہ باد، حج زندہ باد، زکوٰۃ زندہ باد، جہاد زندہ باد، ایمان زندہ باد، سچ زندہ باد، وفا زندہ باد، بات کرداری زندہ باد، اخلاص زندہ باد، وفا زندہ باد، یہ حسین زندہ باد، اور یہ ہے حسین زندہ باد۔ اور اس کے مقابلے میں یزیدیت کا مطلب کیا ہے؟ چور بازاری ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، تہمت لگانا ہے، غیبت کرنا ہے، سارے ہم میں ہی موجود ہیں، ملک بیچنا ہے، ملک کے نظریات کو بیچنا ہے، دین کو بیچنا ہے، دین کے نام پر دین کے ساتھ خیانت کرنا ہے، یہ یزیدیت ہے۔ تو آج کے زمانے میں ظاہری طور پر کوئی کیا کہتا ہے مہم نہیں ہے، اس کا کردار دیکھو۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثل لا یبایع مثلا، مجھ سے دیکھنا ہو تو پھر دیکھو کہ میرے کردار کا حامل کون ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا شاہ صاحب، دوسری چیز جس کے پر ہم توجہ کم دیتے ہیں وہ چیز ہے کہ امام جب خانہ کعبہ سے نکلتے ہیں، اب یہاں سے یہ تو نہیں معاملہ ہو سکتا نا کہ صحاب موجود نہیں ہے یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ نکل رہے ہیں یہاں سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روکا کیوں نہیں ہے، میں یہ نہیں بات کہتا، میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ جب راستے میں آپ نے جگہ جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتایا کہ میں کون ہوں، تو ایسا کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کو کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا تعارف کروانا پڑا کہ میں کون ہوں؟ یہ مسلمانوں کا زوال تھا یا کوئی اس کے پیچھے امام کی حکمت ہے؟ اچھا، اس کو میں اس طرح سے عرض کروں گا کہ انسان کی فطرت کسی زمانے میں نہیں بدلتی۔ حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، حدیث فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ انسان کی فطرت ایک سی ہوتی ہے، بے شک۔ وہ کسی زمانے میں فرعون ہوتا ہے، نمرود ہوتا ہے، شداد ہوتا ہے، یزید ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم احتیاط کے ساتھ اتنے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے شیطان کے گمراہی کے جو راستے ہیں، جو وسیلے ہیں، وہ کیا ہیں۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، میرا اگر میری بہن یا میری بھائی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ چھوٹی سی تو بات ہے، اس کو میں ختم کر دوں، لیکن جو ہی میں قدم بڑھاؤں گا اپنی بہن کی یا بھائی کی طرف جانے کے لیے، فوراً شیطان میرے دل میں لائے گا تجھے پتہ نہیں تیرے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ وہ جو 50 سال پرانا واقعہ ہوگا وہ بھی میرے سامنے لے آئے گا۔ اب یہاں تک وہ چھوٹی ہے، اس کو آنا چاہیے،
50 चीजें। 50 अब यहाँ पर होता क्या है और हुआ क्या है कि जब वो देखते थे कि ये नवासे रसूल है, ये हक है, ये सैयद शबाब अहले जन्ना है, वो सब कुछ देखते थे, फौरन उनके दिल में ख्याल आता था शाहरी की हुकूमत है दूसरी तरफ, ये तो मैं नहीं करूँगा कोई और कर देगा, लेकिन शाहरी की हुकूमत अगर मैं ले लूँगा तो ज़ाहिर 4 दिन की जाए। अब लालच, खौफ, अब्दुल्ला इब्ने हुर्र जोफ़ी जो है वो आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, इमाम से मुलाकात होती है, इमाम फरमाते हैं कि चल मेरे साथ, दावत दी, हक़ का रास्ता है। उसने कहा मौला मैं जानता हूँ आप हक़ पर हैं, मैं आना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं कसीरुल अयाल हूँ, कसीरुल माल हूँ, और अगर इब्ने ज़ियाद को पता चल गया वो मेरा माल लूट लेगा, और मैं मरने के लिए तैयार नहीं, जीना चाहता हूँ। अब उसने क्या कहा, उसने कहा मौला ये तलवार ले लीजिए, ये घोड़ा है, ये तेज रफ्तार घोड़ा है और ये बड़ी मुजर्रब तलवार है। तो इमाम ने वहाँ पर क्या फरमाया था, इमाम ने फरमाया ना मुझे तेरा माल चाहिए, ना मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो आज भी इमाम हुसैन को मैं चाहिए, आज भी इमाम हुसैन को मैं चाहिए, मेरा माल नहीं चाहिए, मेरा ज़ाहिर नहीं चाहिए, मेरा नारा नहीं चाहिए। आज भी मैं अपने किरदार से अपने इमाम के मिशन की कितनी खिदमत कर सकता हूँ। आज भी मैं मौला को जब लब्बैक या हुसैन कहता हूँ तसल्ली और तशफ़ी किस तरह से दे सकता हूँ, उस मिशन को आगे बढ़ा के आज के ज़माने में मौजूद यजीदियत के चेहरे से उनका निकाब उतार के आज कुर्बानी का रास्ता इख्तियार करके समझते हुए हक़ क्या है, फिर ज़ाती मफादात की वजह से सलामती का, मुल्की वक़ार का, कौमियात का सौदा ना किया जाए। पता आज के ज़माने में आप क्या कहते पता नहीं होता, पता होता बहस करके देख लीजिए, वो कहते जानते तो हैं लेकिन ये मजबूरी है। इन्हीं मजबूरियों की जंजीरों को इमाम हुसैन ने तोड़कर फेंक दिया। तो आज या बातिल हो, दरमियान का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या खूबसूरत माई वे और हाईवे। यहाँ पे जब करबला में इमाम पहुँचते हैं और खेमे लगाए जाते हैं तो इमाम के साथ बच्चे भी हैं और इमाम के साथ औरतें भी हैं। इमाम का अगर लड़ने का फैसला ही नहीं है तो फिर पूछने वाले तो इस पे बात करते हैं, तो फिर खैमा क्यों लगाया, फिर सफ़र को अख्तियार करते। अच्छा, उसके मतलब ये मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम रुके तो थे लेकिन इमाम को जाना था कूफा। तो 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वरूद होता है और सबसे पहले हुर्र इब्ने यजीद रियाही आता है और हुर्र आकर जो है वो इमाम का रास्ता रोकता है और वो कहता है कि आप करबला नहीं जा सकते। इमाम फरमाते हैं कि मुझे करबला कूफा जाना है, कहा कि आप कूफा नहीं जा सकते। और यहाँ पर वो बड़ा मशहूर वाक़या कि जब उसने इमाम के लगाम को पकड़ लिया था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ पर रोका जाता है बाकायदा से, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे लग गए हैं, ये बात मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि जब हुर्र का लश्कर आया था और इमाम ने दूर से हुर्र के लश्कर को आते हुए देखा है तो जो ही हुर्र पहुँचा, थका हारा पहुँचा था, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास से कहा कि सबसे पहले इनको पानी पिलाओ, इनके जानवरों को पानी पिलाओ और फिर इनके साथ बात करेंगे। उनको पानी पिलाया, फिर उनके साथ मुज़ाकरात हुए। अब ये मुज़ाकरात चल रहे थे कि बीच में हम देखते हैं कि उमर इब्न साद वो शाहरी की हुकूमत की लालच में लश्कर लेके और नया हुक्म लेकर आ जाता है। इमाम आखिरी दम तक नहीं लड़ना चाहते बल्कि 9 को जंग का तबर बजा दिया गया था और इमाम ने जो है वो उस वक़्त भी 1 रात की मोहलत मांगी थी कि ताकि मैं जो है वो इबादत कर सकूं और आज की रात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में राज़ो न्याज कर सकूं। और ये है कि मैं 1 रात और मोहलत लेकर जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने टाल दिया था। तो इमाम तो आखिरी दम तक जो है वो जंग नहीं करना चाहते थे और इमाम के शायद नहीं था कि ये जंग होगी, लेकिन ज़ाहिर नए से नया वो हुक्म आ रहा था और एट दी एंड जो है ना वो ये। और मैं वो जो बात शुरू में अर्ज़ कर रहा था मैं उसकी तरफ इशारा करता चलूँ कि ज़ाहिर और बातिन जो है, ज़ाहिरी तौर पर अब देखें ये नज़रिया है दारा की, कहते ना हुसैनी नज़रिया। अब आपने कौन से नज़रिए को अपनाना है, अगर हुसैनी नज़रिया अपनाना तो ये है।
दुनिया कोशिश करती है कि अपने गमों को छुपा कर लोगों के सामने बनावटी तौर पर ये दिखाएं कि हम राजी हैं, हम खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है करबला के अंदर, और पैगाम क्या है कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसी जेन्युइन मुसीबतें हैं कि जिनको याद करके आज हम रोते हैं। जब हम इमाम हुसैन की मुसीबतों को याद करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेन्युइन मुसीबतें ऐसी हैं, कहते हैं कौन सी मुसीबत ऐसी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नाज़िल नहीं हुई, कौन सा जुल्म है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नहीं किया गया, कौन सी कुर्बानी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं की। लेकिन अजीब ये है कि ज़ाहिरी तौर पर इतनी मुसीबतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, लेकिन बातनी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने सुकून में हैं कि खुदाबंद मुताल की आवाज़ आती है, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये देखना है कि हम ज़ाहिरी तौर पर बनावट करें या बातनी तौर पर। अगर इमाम के किरदार को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे तो फिर हमारा मन भी सुकून में होगा, ज़ाहिरी तौर पर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हों। बहुत अच्छी बात है। इस बात को कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि जितना भी गम हुसैन मना लें, दिल कभी भी भरता नहीं है इस बात से। हुसैनियत जो है बैनुल अक़वामी नहीं, मेरे ख्याल में बैनुल कायनाती है। पहले आज से लाहौर से आया हुआ एक बच्चे जो थे, दो, उनका कलाम आपने सुना। ये हमारे भाई जो हैं ये हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए। आप हिंदुस्तान के किस शहर से? हैदराबाद से। आपका इसमें ग्रामी? अली अजीज़ अपना कलाम पेश करेंगे, और पीछे है रोज़ा, और ये हिंदुस्तान से आए हुए अली अजीज़ बिस्मिल्लाह। ये मेरा नीस का मरसिया है जी, जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। आदा से कह रहे थे ये मौला गरीब हूँ, अल्लाह के हबीब का यारो हबीब, एक दम में दम निकलता है अब अन करीब हूँ, जख्मी हूँ बेगुनाह हूँ आफत नसीब, तुम जिसके कलमा गो में उसका नवासा हूँ, पानी पिला के ज़िबा करो यारो प्यासा हूँ। अरे कहते थे ये हुसैन के एक ज़लज़ला हुआ, सातों तबक ज़मी के हिले आसमां हिला, नागाह आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, वक्त नमाज असर भी नज़दीक आ गया। अरे तिफली में जो किया था वो वादा वफा करो, झुककर हुसैन शुक्र का सजदा अदा करो। अरे जिस दम सुनी हुसैन ने ज़हरा किए सदा, खौफे खुदा से काँप गए सर से ताब पा, गश खा के फरसजी से गिरे वा मुसीबता, हर जख्म से निकलने लगी शुक्र की सदा। सजदे में सर था ध्यान था उसका अरसास पर, रोते थे शाह सरदर खाके न्यास पर। अरे उस दम उमर ने दूर से
دیکھا یہ ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے گا زخموں سے چور ہے تنے اطہر حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین کا ارے یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پا زانو رکھ کے چڑھائی جو آستی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے غم گسار ہے کنجر گلے پا سینے پہ قاتل سوار ہے ارے فرمایا شہ نے کون ہے تو اے ستم شیار کیوں میرے زخمی سینے پا آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھا ہے کس خطا پا مجھے تو گناہ گا دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو ارے اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا سلامت رہیے سلامت رہیے یہ میر انیس اور میر دبیر کا جو فیض ہے کلاموں میں تاریخ میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے شاہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے فرمائیے کہ خاک شفا جو ہے قبر امام تو اتنی سی جگہ ہے 2 مرلے کی یہ خاک شفا جہاں سے بھی اکٹھی کریں کہتے ہیں خاک شفا یہ خاک شفا کہاں پہ ہے میں یہاں مولا حسین کی قبر کے قریب بیٹھ کر کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کر سکوں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہا کہ حدود کربلا جہاں سے خاک اٹھائی جائے اور اس کو خاک شفا کہا جائے وہ کتنی ہے تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے 11 محرم کو عمر ابن سعد نے گھڑ سواروں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں لاشوں کی بے حرمتی کرنی ہے اب گھڑ سوار آئے تیار ہو کے سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کی لاش کو لایا گیا بنی اسد والے تلواریں لے کے باہر آ گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگرچہ ہم نے خود لڑائی کی اور مارا ہے اسے لیکن اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے قبیلے کے کسی شخص کی لاش کی ہمارے سامنے بے حرمتی کی جائے عمر سا ڈر گیا اس نے کہا ہٹا لو لاش کو اب ایک ایک کر کے لاشیں اٹھائی جا رہی تھی ایک ایک کر کے کسی نہ کسی نسبت سے اب اتنے گھڑ سوار وہاں پر کھڑے تھے جنہوں نے ان سب لاشوں کی بے حرمتی کرنی تھی آخر میں امام سجاد نے دیکھا کہ ساری لاشیں اٹھا دی گئی ہیں ایک لاش امام حسین علیہ السلام کی بچی ہے جس پر ان سارے گھوڑوں نے تسلی کے ساتھ اپنی ٹاپوں سے بے حرمتی کی
اور جب لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں اور اس کے بعد جب گھوڑے دوڑ کر جاتے تھے تو جہاں جہاں تک گھوڑے دوڑ کر گئے امام حسین کے وجود کے ٹکڑے ان کی سموں کے نیچے سے پورے کربلا میں پھیل گئے. جہاں جہاں تک گھوڑے دوڑتے تھے وہاں تک ان کی سموں کے نیچے امام حسین علیہ السلام کے وجود مبارک گوشت کے ٹکڑے تھے. اس سرزمین میں صرف اتنی جگہ پر نہیں بلکہ ساری جگہ پر حسین ابن علی کا خون بھی ہے اور وجود بھی ہے اور یہی خاک شفا اور یہی خاک شفا ہے. جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے خون کے اور وجود کے ٹکڑے شامل ہوئے اسی کو خاک شفا کہا. شاہ صاحب اس میں ایک اور بات شامل کیجیے, وہ ماؤں کا حوصلہ بھی بیان کیجیے جن ماؤں نے اپنے شہزادوں کو تیار کر کے شہادت کے لیے بھیجا. اللہ اکبر, قربان جائیں ان ماؤں پہ. کربلا کی مائیں اور جو ہیں, امام حسین کا یہ قول ہے اپنی بیٹیوں کا نام رباب اور سکینہ رکھا کرو, ان سے گھر میں سکینہ ہو, میں اس گھر میں آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیٹی سکینہ سے بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی. امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی سکینہ. ماؤں کی بات کی ہے نا, میں ایک منظر بیان کرتا ہوں. جب میرے مولا حسین علیہ السلام آئے نا آخری دفعہ اور آ کر صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا. اب کون تھا جو لبیک کہتا ہے؟ خیموں سے رونے کی آواز آئی. امام حسین پلٹے اور خیموں میں جا کر کہتے ابھی تو میں زندہ ہوں, تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا ہمارے رونے کا سبب یہ ہے کہ جب سے آپ نے لبیک کہی ہے نا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. جیسے لبیک کہہ رہا ہو کہ بابا ابھی بھی تو میں ہوں, آپ کیوں لبیک کہہ کے حل من ناصر ینصرنا کہہ کے دوسروں کو بلا رہے ہیں؟ میرے مولا کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں اصغر کیا کہہ رہا ہے. ماں سے کہا اصغر کو تیار کر دو. ماں 6 ماہ کا اصغر, 6 مہینے کا ننھا اصغر ہے. ماں اصغر کو لے کے خیمے میں گئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئی تو تحت الحنک بنا کے جیسے مجاہد کو بھیجا جاتا ہے ویسے دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں اصغر کو. امام نے اصغر کو لیا ہے اور آئے ہیں فوج اشقیہ کے درمیان اور آ کر کہا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے, اس 6 ماہ کا کیا قصور ہے, 2 گھونٹ پانی دے دو. جب یہ سنا نا تو ایک مرتبہ ہلچل مچی فوج اشقیہ میں. عمر سعد کھڑا دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھا فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور اس نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے. اب یہاں پر حرملہ 2 زانو ہو کر بیٹھا سے شعبہ تیر لے کر, وہ چلانا چاہتا تھا, اس کا ہاتھ کانپ جاتا تھا. عمر ابن سعد کہتا حرملہ کیا بات ہے, تو اتنا بہادر ہے کہ ایک بچے پر تیر جلاتے ہوئے تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اس نے کہا عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جو ہی میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, ایک بی بی بیٹھی ہے جو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ مار, میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا ہے, اس لیے میرا ہاتھ رک جاتا ہے. لیکن اس نے تیر چلایا. جب تیر چلایا ہے تو من الاذن الی الاذن, ایک کان سے گردن کو چیرتے ہوئے دوسرے کان سے نکل گیا ہے. ننھا اصغر ہے. اب میرے مولا حسین علیہ السلام نے اصغر کو لیا اور اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چلے. یہاں پر ہم 10 محرم کو جو اعمال کرتے ہیں نا, 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے, اس میں یہی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا برضاہ و تسلیم لامرہ. ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے میں خیمے میں جاؤں گا, ماں پوچھے گی میرے بیٹے اصغر نے پانی پی لیا, کیا جواب دوں گا. ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, خیال آتا ہے کہ سکینہ پوچھے گی بابا کیا اصغر نے پانی پی لیا, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آخر میں بلال بھائی کیا ہوا کہ امام حسین نے خیمے کے پیچھے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو وہاں پر چھپا دیا. ماں کی بات کی نا, آپ نے چھپا دیا. اب 11 محرم آتی ہے, لاشوں کو ڈھونڈا جاتا ہے, سر ڈھونڈے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک سر نہیں مل رہا, ایک لاش نہیں مل رہی. کس کی لاش؟ اصغر کی لاش. اب ماں بیٹھی دیکھ رہی تھی, امام سجاد بیٹھے دیکھ رہے تھے, سکینہ بیٹھی دیکھ رہی تھی. خیموں کو آگ لگی ہے, لاشیں پڑے ہوئے میدان کربلا میں. نیزے والوں کو بلایا گیا اور کہا ننھی لاش کو ڈھونڈو.
اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک نیزہ زمین میں گیا، ماں نے کہا ہوگا پروردگار میرے صدر کی خیر ہو، نیزہ خالی باہر آیا، کہا ہوگا شکر خدا ہے۔ نیزے والے نیزہ زمین میں مارتے تھے، ماں کا کلیجہ باہر آتا تھا، آخری نیزہ ایک زمین میں گیا ہے اور زمین سے جب باہر نکلا ہے ساتھ میں 6 ماہ کے علی اصغر کا وجود تھا، جس کو پتھر پہ رکھ کے سر میں ہاتھ ڈال کے اس لئی نے ماں کے سامنے خنجر سے اصغر کی گردن کو کاٹ دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن ان کرداروں کو بھی یاد کرنا بڑا ضروری ہے جو کردار بعد میں اپنے باپ کی لاشیں پہ جاتے ہیں، جو ساری زندگی اپنے باپ کے سینے پہ سوئے ہیں، وہ اپنی باپ کی لاشیں سے مل کے کیا کریں گے؟ ابھی عرصہ شاہ صاحب، 2 باتوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ امام کے حضور بیٹھے ہیں تو ایمانداری سے 2 باتوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک 6 ماہ کے بچے کا تو آپ نے ذکر کیا، ایک 18 سال کا جوان بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باپ جب بیٹے کی لاش کو اٹھائے گا تو کیا ہوگا، اور بیٹے کو جب ماں بھیجے گی 18 سال کی تو کیا محسوس کرتی ہوگی؟ اور یہ ضرور بتائیے کہ سکینہ جس نے ساری زندگی بابا کے سینے پہ سواری کر کے نیند کی، اس نے بابا کے لاشے کو کیسے ڈھونڈا؟ بلال بھائی، اکبر کو دیکھ کر حسین کو چین آتا تھا، اس لیے کہ شبیہ پیغمبر تھے۔ اور مادری علی اکبر کہتی ہیں کہ اکثر میں آدھی رات کو دیکھتی تھی کہ امام حسین جھولا اکبر پہ جھکے ہوئے اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ جب 10 محرم کو علی اکبر نے آ کر کہا نا کہ بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، تو میرے مولا حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں فرمایا، کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ لیکن جس نے 18 سال تک پالا ہے اس ماں سے اجازت نہیں۔ اکبر خیمے میں گئے۔ اب یہ حمید ابن مسلم کی روایت ہے جو باہر کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اکبر اندر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ ہٹا اور اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، کسی بی بی نے پیچھے سے پکڑ لیا، تھوڑی دیر کے لیے اور رک جاؤ۔ کبھی سکینہ پکڑتی ہے، کبھی زینب پکڑ لیتی ہے، کبھی مادری علی اکبر پکڑ لیتی ہے، دامن کو پکڑ کر رو کر آخر میں کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان ایسے نکل رہا ہے جیسے اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، بابا سے اجازت لی اور چلے۔ جب تھوڑی دور گئے تو ان کو پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اکبر نے گھوڑے کو رو کے پیچھے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ اکبر کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ اکبر نے گھوڑا روکا، کہا بابا آپ نے خود تو اجازت دی ہے، اگر آپ کی مرضی نہیں تو میں نہیں جاتا۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر تو نہیں سمجھے گا، اگر تیرے جیسا 18 سال کا جوان ہوتا اور تو میری طرح کا بوڑھا باپ ہوتا، پھر تجھے پتا چلتا کہ جوان بیٹے کو بوڑھا باپ مقتل میں کیسے بھیجتا ہے۔ اکبر ایک کام کر، اپنے گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف اور اپنا چہرہ جب تک اوجل نہ ہو جائے میری طرف۔ اکبر گئے اور جا کر رجز پڑے، جنگ کی، لیکن آخر میں سینے میں برچھی لگی اکبر کے، اور اکبر جب زمین پر گر رہے تھے تو اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ فقہا کہتے ہیں وہ سلام دیا ہے جس کا جواب دینا واجب نہیں، چونکہ جانتے تھے میرے بابا کا حلق خشک ہے اور لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ لیکن بس جب میرے مولا حسین نے اکبر کا سلام سنا ہے، خیمے سے نکلے ہیں اور سامنے رسی کی ٹھوکر سے زمین پر گر گئے ہیں۔ اب آنکھوں میں نور نہیں ہے، حسین کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا، حسین کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ ہمت کر کے اٹھتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، گرتے پڑتے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچتے ہیں۔ ابھی اکبر زندہ تھے، قریب پہنچ کر دیکھا کہ اکبر کا ہاتھ سینے پر رکھا، بابا برچھی لگی ہوئی ہے، درد بڑی ہو رہی ہے۔ کہا بیٹا اکبر ابھی برچھی نکالتا ہوں۔ 2 زانو بیٹھ کر آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی میرے مولا حسین، فخر اسماعیل کے سینے سے برچھی نکالی ہے، اور جب برچھی کھینچی ہے نا تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اکبر کی روح پرواز کر گئی۔
اب میرے مولا نے اکبر کو اٹھایا, سینے سے سینہ لگایا, جوان بیٹے کو آخری مرتبہ گلے لگانا چاہتے تھے, اکبر کی باہوں کو اپنی گردن میں ڈالا اور بڑی مشکل سے لے کے چلے ہیں خیموں کی طرف, ہمت نہیں ہو رہی. جب قریب پہنچے نا تو کہا ہاشمی بچوں کدھر ہو, حسین کی مدد کرو, جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا. ایک آواز آئی, ایک آواز آئی جس نے حسین کو اکبر کی جوانی شہادت بھلا دی, اور وہ آواز کیا تھی؟ شریکت الحسین زینب کبریٰ کی آواز. کہا بھیا رکو, میں زینب آتی ہوں اور آ کر اکبر کا لاشا اٹھاتی ہوں. میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ یہ آواز سن کے کہا زینب خبردار, حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا, حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہاں پر میرے مولا حسین نے اکبر کی لاش کو بچوں کی مدد سے جیسے تیسے خیمے میں لے گئے, لیکن گوارا نہیں کیا. اور اسی لیے تو ہم روتے ہیں نا کہ شامیہ بسنت بازو زینب و کلثوم رہا. سید سجاد نے کیسے برداشت کیا بے مکنا و چادر شام کا دربار اور بازار, اور شہزادی زینب ام کلثوم. اسی لیے سید سجاد نے کہا تھا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہو تو میں یہ دن نہ دیکھتا. 18 سال کا کڑیل جوان اکبر, اور یہاں پر جب لاشا لایا جاتا ہے خیموں میں تو بیویوں نے جب ماتم شروع کیا ہے تو مادر علی اکبر نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکبر کی لاش دے دو. کہا کہ دوسرے خیمے میں لے جا کر مادر علی اکبر نے, بزرگ پڑھا کرتے تھے کہ اکبر کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا. بیویوں نے آ کے دیکھا, کہا بی بی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی کروں گی تو سر پہ خضاب لگاؤں گی, اب میں اکبر کے خون سے اپنے سر پہ یہ لگا کر خضاب منت کو پورا کر رہی ہوں. بڑا مشکل تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے. 18 سال کے جوان, کڑیل جوان شاہ اکبر کی صاحب, دو شادی کو جملے برداشت. سیدہ سکینہ پہ اپنے بابا کی لاش کو کیسے سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی, اور ودا بھی بڑا عجیب ہے بلال بھائی. جب امام حسین علیہ السلام آخری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں نا اور چلنے کا اشارہ کیا, گھوڑا نہیں چلا, زلجنا رک گیا. میرے مولا حسین نے کہا زلجنا تو جانور ہے, میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے, یہ آخری سواری ہے, مقتل تک چھوڑنا, اس کے بعد تیری زحمتیں تمام. اس نے اپنی گردن جھکائی جیسے کہہ رہا ہو کہ مولا میری مجبوری ہے. میرے مولا نے کیا دیکھا کہ سکینہ نے زلجنا کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی مجھے اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت نہ لے کے جا, مجھے پتا ہے جو گیا واپس نہیں آیا. اب میں کہتا ہوں کہ جب میرے مولا حسین اترے ہیں, جب کوئی باپ سفر پہ جاتا ہے بچوں کو تسلی دیتا ہے کہ میں واپس آؤں گا, تحفے لے کے آؤں گا. امام حسین کو پتہ ہے واپس نہیں آنا, اللہ جانے کیسے سکینہ کو تسلی دی. اب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے, زلجنا خالی واپس آتی ہے, خیموں کو آگ لگ جاتی ہے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور رخسار نیلے تھے, اور وہ کبھی دائیں دوڑتی تھی کبھی بائیں دوڑتی تھی. اب جب شام غریبہ آئی تو ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بہن زینب, حسین کی امانت سکینہ نہیں مل رہی. پریشان ہوئی, دونوں بہنیں چلیں کہ سکینہ کو ڈھونڈیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی جہاں پر حسین کی لاش پڑی ہوئی تھی, اور وہاں پر سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سو رہی تھی. ایک مرتبہ بڑے پیار سے سکینہ کو اٹھایا, گلے سے لگایا. جب اٹھی نہ بچی تو شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹی سکینہ یہ بتا کہ سر تو بابا کا تیرے تھا نہیں, تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں نیند بڑی سخت آ رہی تھی اور میں ایک مرتبہ مقتل کی طرف اپنے بابا کو پکارتے ہوئے آ رہی تھی کہ بابا کہاں ہو, آج کی رات سکینہ کہاں پر سوئے گی؟ تو کہا کہ بابا کے لاشے سے آواز آئی تھی بیٹی سکینہ آج کی رات میرے سینے پہ آ کر سو جاؤ, آج کے بعد زندان اور تیری قسمت. اس طرح سے شہزادی سکینہ نے جو امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پہچانا. یہ وہ لبیک یا حسین کا پس منظر ہے. لبیک یا حسین جب کہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, یہ ماننے کی بات ہے, یہ سارے فتنے کی بات ہے جو حق اور باطل کو جدا کرتے ہیں آپس میں. خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رکھے. یہ بڑا مشکل ہے, یہ خون بھی مانگتا ہے, یہ آنسو بھی مانگتا ہے, یہ پسینہ بھی مانگتا ہے,
لیکن درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس محرم کا پیغام کربلا میں بیٹھ کے امام کے اس روضے سے سب کو یہ خدا کے واسطے حق کے ساتھ کھڑے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ امام کے روضے سے ہیں اس وقت، اور مجھے یقین ہے جتنا کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں، میں اپنی آواز کو سن رہا ہوں، اسی طرح امام بھی ہماری آواز سن رہے ہیں۔ شاہ صاحب دعا کرائیں پاکستان کے لیے، خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے حالات کے لیے، اور ایک چھوٹا سا بیچ میں وقفہ دیجیے گا تاکہ لوگ جو اپنی آرزو کی دعا کرنا چاہیں وہ بھی کر لیجیے۔ بسم اللہ۔ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار حسین کے در پہ بیٹھے ہیں، یہ سید شباب اہل جنہ ہے۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار ملک عزیز پاکستان کو سیاسی معاشی استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگار جو بھی ملک عزیز پاکستان کے دشمن ہیں، جس لباس میں بھی ہیں، قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما، وإلا نیست و نابود فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، جس نے ہمارے ذمہ دعا لگائی ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام تر عزادار جہاں عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار سب کو اپنے حفظ و ایمان۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔